अस्सलाम वालेकुम। कहानी हब चैनल में खुश आमदीद। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी बहुत पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। मैं इस वक्त अपनी शादी की एल्बम देख रहा था। शादी के एल्बम में नसीम बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने अपनी शरीके हयात का जो तस्वर सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। उससे शादी भी बड़े ही ड्रामाई अंदाज में हुई थी। हमारे यहाँ बिरादरी में शादी करने का रुझान है। जो बिरादरी से बाहर शादी कर ले उसे अच्छे निगाह से देखा नहीं जाता। नसीम का ताल्लुक हमारी बिरादरी से नहीं था। मैं उन तस्वीर को देखकर तसव्वुर ही तसव्वुर में दोबारा से शादी वाले दिन में पहुंच गया। सब घर वाले और रिश्तेदार शादी की तकरीब में मौजूद थे। मेरे दोस्त भी मेरे इर्द गिर्द बैठे मुझे मुबारकबाद दे रहे थे और मेरी किस्मत पर रश्क कर रहे थे। कितनी खूबसूरत बीवी मुझे मिल रही है। मैं खुद भी अपने आप को खुश नसीब ही तस्वुर कर रहा था कि मुझे तस्वुर से ज्यादा हसीन बीवी मिल रही थी। यार, तुमने बहुत अच्छी जगह हाथ मारा है। ज़हीर ने मेरे कांधे पर अपने हाथ का जोर दिया। मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। भाई, अपनी अपनी किस्मत है, जुबैर ने जोरदार कहकहा लगाया। उसने ये जुमला जानबूझकर अदा किया था क्योंकि ज़हीर की बीवी वाजिबी सूरत की मालिक थी, जबकि ज़हीर एक खूबसूरत स्मार्ट नौजवान था। जब वो दोनों साथ खड़े होते तो दोनों की जोड़ी बेजोड़ सी लगती थी। हाथ हल्का रखो, हर वक्त उसका मजाक मत उड़ाया करो, मैंने हल्के से जुबैर के कान में कहा। मेरी बात पर वो मुस्कुरा कर रह गया। उस वक्त नसीम की बहनें और कजन दूध का ग्लास लेकर आईं। ग्लास देखकर मैं और मेरे दोस्त चौंके। ज़हीर मुस्कुराया और जोर से बोला, देखो किस प्यार से दूध का ग्लास लेकर आई हैं, और तुम लोग ऐसे सोच रहे हो कि जैसे दूध में जहर मिलाकर लाई हैं। लो, सबसे पहले मैं दूध पी लेता हूँ। ज़हीर ने ग्लास उठाकर पीना शुरू कर दिया। उसके दूध पीने पर मेरी और जुबैर की हिम्मत भी बढ़ी और हमने भी दूध पीना शुरू कर दिया। ग्लास खाली करके उनके हवाले कर देने पर भी वो अपनी जगह से नहीं हटी। तो मैंने ज़हीर की तरफ देखा। मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? जब दूध पिया है तो इन्हें दूध पिलाई भी तो देना पड़ेगी ना। ज़हीर ने कहा। क्यों भाई, ये सही कह रहा है? जुबैर ने उनसे हिम्मत करके पूछा। 2000 रुपए देने पड़ेंगे, एक लड़की बोली। अरे बाप रे बाप, ये रकम बहुत ज्यादा है, कुछ रियायत करो। क्यों, 2000 रुपए ज्यादा हैं? दूसरी बोली। हाँ, बहुत ज्यादा हैं, अभी जूता छुपाई की रस्म भी तो बाकी है। जुबैर ने कहा। ठीक है, 100 रुपए कम कर दो। तीसरी लड़की चहकी। ये तो तुमने बहुत ही रियायत कर दी, ज़हीर ने कहकहा लगाया। हाँ हाँ, उन्होंने हातिम ताई की कब्र पर लात मार दी है, जुबैर ने कहा। उसकी बात पर लड़की की हंसी छूट गई। अच्छा, 1500 रुपए दे दो, पहली लड़की बोली। ना तुम्हारी बात ना हमारी बात, 1000 रुपए ले लो, ज़हीर ने चहकते हुए कहा। ज़हीर की बात पर लड़कियां सोच में पड़ गईं और फिर मान गईं। ज़हीर ने उस वक्त 1000 रुपए का नोट लड़कियों के हवाले कर दिया और वो खुशी खुशी चल दी। 1000 रुपए में भी ये दूध महंगा है, मैंने ज़हीर के कान में सरगोशी की। ये खास दूध है जो लड़कियों ने पेश किया है। जो दूध हम खरीदते हैं वो आम दूध होता है, ज़हीर ने कहा। इसके पीने से कुछ होगा तो नहीं? मैंने चौंक कर पूछा। अरे कुछ नहीं होगा, तुम्हारे साथ हम भी तो हैं, जुबैर ने मेरे कांधे पर थपकी दी। अम्मी जान के चीखने की आवाज पर मैं माजी से दोबारा हाल में लौट आया और तेजी से अम्मी जान के कमरे में गया। अब्बू भी परेशानी के आलम में कमरे में खड़े थे। कि क्या हुआ अब्बू? मैंने पूछा। कुछ नहीं, तुम्हारी अम्मी ख्वाब में डर गई हैं। ख्वाब में डर गई हैं? मैंने पूछा। हाँ, वही ख्वाब नजर आया था कि एक खौफनाक शक्ल की औरत उनकी तरफ आ रही है और वो तुम्हारी अम्मी का गला घोंट देना चाहती है। अब्बू, अब हर सूरत अम्मी जान को किसी अच्छे आमिल को दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ख्वाब अब उन्हें बाकायदगी से आने लगे हैं। अक्सर इन्हें अकेले में ऐसा महसूस होता है कि कोई शय है जो इनके साथ साथ चल रही है। काशिफ बेटे, मैंने पहले इस बात का संजीदगी से नोटिस नहीं लिया था, लेकिन मुसलसल इस तरह के ख्वाब में डर जाना और अकेले में किसी शय की मौजूदगी का एहसास होना इस बात की अलामत है कि ज़रूर कोई न कोई गड़बड़ है और तुम्हारी अम्मी को किसी आमिल को दिखाना ज़रूरी हो गया है। अब्बू ने कहा। जी अब्बू, इस मामले में कोई सुस्ती ना करें, मैंने कहा। मैं वापस कमरे में आ गया। शादी की तस्वीर का एल्बम बेड पर पड़ा था।
اسے میں نے ایک بار پھر اٹھا لیا۔ دلہن کے لباس میں نسیم بہت ہی پیاری لگ رہی تھی، بالکل چینی گڑیا محسوس ہو رہی تھی۔ رنگ بھی اس کا دودھیا تھا جو اس کے حسن کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ نسیم سے دوستی بھی ایک اتفاق تھا۔ ایک دن میں گھر میں فارغ بیٹھا تھا، مجھے بیٹھے بیٹھے بوریت کا احساس ہونے لگا تو میں نے چند SMS بنائے اور اپنے دوستوں کو بھیج دیے۔ SMS کیے مجھے ابھی 15 ہی منٹ گزرے تھے کہ ایک SMS آیا، آپ کون ہیں؟ میں یہ پڑھ کر چونکا، وہ نمبر بھی نیا تھا۔ میں نے جواب میں لکھ دیا، آپ کون ہیں اور مجھ سے یہ کیوں پوچھ رہی ہیں کہ آپ کون ہیں؟ جواب میں پھر SMS آیا جس میں لکھا تھا، آپ نے چند SMS مجھے کیے ہیں اسی لیے پوچھا ہے۔ میں نے SMS پڑھ کر اپنے موبائل کو چیک کیا، بھیجے گئے SMS میں ایک نمبر وہی تھا جس سے مجھے SMS آیا تھا۔ جب میں نے نمبر کو غور سے دیکھا تو احساس ہوا کہ جلد بازی میں زبیر کے موبائل نمبر کے آخر کے 2 نمبر میں بٹن غلط دب گئے تھے، جس سے SMS زبیر کے بجائے غلط جگہ پر چلا گیا تھا۔ غلطی کا احساس ہونے پر میں نے فوری طور پر معذرت کی۔ جواب میں پھر SMS آ گیا، ویسے آپ کے SMS اچھے تھے اسی لیے مجھے پسند آئے۔ یہ پڑھ کر میں زیر لب مسکرا دیا۔ اس دن کے بعد سے مجھے جو اچھے SMS دوستوں کی جانب سے ملتے وہ میں اس نمبر پر بھیج دیا کرتا اور جواب میں دوسری طرف سے صرف شکریہ ادا کیا جاتا۔ اس بات کو 6 ماہ گزر گئے تھے، نہ میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ کون ہے اور نہ ہی دوسری طرف سے یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ میں کون ہوں۔ ایک روز ایسے ہی میرے دل میں خیال آیا کہ کال کر کے دیکھوں کہ جسے میں SMS کرتا ہوں وہ کون ہے۔ کال کرنے پر ایک بہت ہی خوبصورت سی آواز کانوں میں رس کھولتی سنائی دی۔ آپ نے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر مجھے کال کر ہی لیا۔ اس کی آواز سن کر مجھے کچھ حوصلہ ہوا اور میں نے کہا ہاں، میں نے سوچا جس کو میں SMS کرتا ہوں اس کی آواز ہی سن لوں۔ تو پھر کیسی لگی آپ کو میری آواز؟ دوسری طرف سے آواز آئی، آواز بہت اچھی ہے، دل خوش ہو گیا ہے، کاش آواز کی طرح چہرہ بھی ایسا ہی ہو۔ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا، چہرہ تو دیکھنے پر ہی پتہ چلے گا، تو پھر کب چہرہ دکھاؤ گی؟ میں نے کہا جب تمہیں فرصت ملے آ کر دیکھ لینا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، کہاں دیکھ لوں؟ جیب اجازت دے تو کسی ریسٹورنٹ میں، ورنہ ریسٹورنٹ ہی ٹھیک رہے گا۔ میں جلدی سے بولا، ٹھیک ہے، پھر جب تمہارا دل کرے ملاقات کا وقت طے کر لینا، لیکن ملاقات کا وقت دوپہر 1 بجے سے 2 بجے کے دوران رکھنا، کیونکہ صبح میں ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی ہوں اور گھر جانے کے بعد میں کچھ دیر آرام کرتی ہوں، شام میں بچے ٹیوشن پڑھنے آ جاتے ہیں۔ بڑی مصروف زندگی گزر رہی ہے، میں نے کہا۔ ہاں، ابو کی کمائی میں پورا نہیں ہوتا، میں، میرا بھائی نوید بھی کام کرتے ہیں، جب کہیں جا کر گزارا ہوتا ہے۔ مہنگائی بھی بہت ہو گئی ہے، اسی لیے سب گھر والوں کو مل کر کام کرنا پڑتا ہے، جب کہیں جا کر گزارا ہو پاتا ہے۔ میں نے کہا، ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے، مہنگائی نے غریب لوگوں کی سفید پوشی کا بھرم کھول رکھا ہے۔ وہ بولی، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام بہت ہی مختصر 4 لفظوں پر مشتمل ہے، مجھے نسیم کہتے ہیں۔ بہت ہی پیارا نام ہے، مجھے کاشف کہتے ہیں۔ تمہارا نام بھی اچھا ہے، تمہارے SMS کی طرح۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، لگتا ہے تم میرے SMS سے بہت متاثر ہو۔ میں نے کہا، ہاں، SMS سے انسان کی شخصیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کس سوچ اور کردار کا مالک ہے۔ وہ بولی، میرے SMS تمہیں اچھے لگتے ہیں؟ یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی۔ 2-3 دن کے اندر ملاقات کا وقت بتاؤں گا۔ میں نے یہ کہتے ہوئے کال بند کر دی۔ نسیم سے بات کرنے پر میرے دل میں بڑی خوشی سی محسوس ہوئی۔ اس کیفیت کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ وہ رات بھی بہت اچھی گزری، رات بھر میں اسی کے خواب دیکھتا رہا۔ مجھے بہت حسین لگ رہی تھی۔ 2-3 دن کیسے گزر گئے میں ہی جانتا ہوں۔ ایک ایک دن پہاڑ محسوس ہو رہا تھا۔ مقررہ دن وہ ملاقات کے لیے ہوٹل پہنچ گئی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں تھا، اسی لیے طے ہوا تھا کہ ہم صبح جو لباس پہنے اس کی تفصیل SMS کر دیں۔ اس لیے وہ میری ٹیبل کی طرف ایسے آ گئی تھی جسے بہت پہلے سے جانتی ہو، اور میں بھی اسے دیکھتے ہی پہچان گیا تھا کہ وہی نسیم ہے۔ زیادہ انتظار تو نہیں کرنا پڑا۔ وہ میری طرف جھکتے ہوئے بولی، نہیں، میں ابھی آیا ہوں۔ میں نے صاف جھوٹ بولا۔ میں حالانکہ مقررہ وقت سے 1 گھنٹہ پہلے ہی ہوٹل پہنچ گیا تھا۔
رات بھر مجھے نسیم سے ملاقات کرنے کا اشتیاق وقت سے پہلے ہوٹل لے آیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ لیٹ ہو گئی ہوں، کہیں تم میرا انتظار کر کر کے بیزار نہ ہو گئے ہو۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، انتظار میں بھی ایک لذت ہے، یہ وہی جانتے ہیں جو کسی کا انتظار کرتے ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، لگتا ہے مجھ سے ملاقات کرنے سے پہلے بھی کسی اور کے انتظار کا تجربہ کر چکے ہیں آپ۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ میں اپنی بے وقوفی پر گھبرا گیا۔ انجانے میں نے یہ کیا بات کہہ دی؟ تیر کمان سے نکل چکا تھا اور مجھے اپنی بات کو سنبھالنا تھا، اسی لیے سنبھل کر بیٹھ گیا۔ ارے اس طرح گھبرا کر میری بات کی تصدیق کر رہے ہیں؟ نسیم بولی، یقین کرو میری زندگی میں آنے والی تم پہلی لڑکی ہو، اس سے پہلے میں نے کبھی کسی لڑکی کا اس طرح سے انتظار نہیں کیا۔ میں نے وضاحت کی، میں تو ایسے ہی مذاق کر رہی ہوں، تم تو سنجیدہ ہی ہو گئے۔ میں نے یقین کر لیا کہ تم نے کسی لڑکی کا انتظار نہیں کیا، بس۔ وہ مسکرائی۔ نسیم کے اس طرح کہنے پر مجھے کس قدر سکون ملا اور میرے چہرے پر اطمینان کی ایک لہر دوڑ گئی۔ 1 گھنٹے تک ہم ہوٹل میں بیٹھے مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کرتے رہے، پھر وہ اپنے اور میں اپنے گھر لوٹ آیا۔ اس دن ملاقات کرنے سے پھر ملاقاتوں کا سلسلہ رکا نہیں، چلتا رہا۔ محبت کے عہد و پیما ہوئے اور پھر ہم شادی کے مقدس بندھن میں بن گئے۔ اگرچہ میری والدہ نسیم سے میری شادی کرنے کے حق میں نہیں تھی، وہ چاہتی تھی کہ میری شادی کسی ایسے امیر گھرانے میں ہو جو مجھے کاروبار میں سپورٹ کرے اور میں مالی طور پر مستحکم ہو سکوں۔ ان کے برعکس میں رومان پرور ثابت ہوا تھا۔ میری خواہش تھی کہ میری بیوی خوبصورت ہو اور رومانوی باتوں میں میرا بھرپور ساتھ دے۔ نسیم کی صورت میں ایسی شریک حیات مل گئی تھی۔ نسیم کا قصور صرف یہی تھا کہ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس بنا پر گھر میں اکثر ساس بہو میں معمولی باتوں پر جھگڑا رہتا تھا۔ میں جب گھر آتا نسیم کا منہ پھولا ہوا ہوتا تو میں اسے سمجھاتا، نسیم تم وقت کی نزاکت کو سمجھا کرو، تم اس گھر میں نئی ہو، اسی لیے امی جان اور تمہیں ایک دوسرے کو سمجھنے میں تھوڑا وقت ضرور لگے گا، لیکن جب تم دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح سے سمجھ جاؤ گی پھر کوئی جھگڑا نہیں ہوگا اور گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ میرے سمجھانے کا انداز ایسا تھا کہ بات اس کی سمجھ میں آ جاتی اور اس کا موڈ پھر سے خوشگوار ہو جاتا۔ وقت جیسے جیسے گزر رہا تھا ساس بہو کے درمیان جھگڑا ہونا تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ اس میں زیادہ اہم کردار نسیم کا ہی تھا، جو برداشت کا بہت زبردست مادہ رکھتی تھی۔ گھر کا ماحول خوشگوار ہو جانے پر میں بہت خوش تھا۔ نہ جانے ہماری خوشیوں کو پھر کس کی نظر لگ گئی۔ ایک روز دوپہر کے وقت امی جان کمرے میں سو رہی تھی اور نسیم کچن میں کھانا تیار کر رہی تھی۔ نہ جانے کیا ہوا، اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی۔ نسیم کے چیخنے چلانے پر امی جان کی آنکھ کھل گئی، مگر اس وقت تک نسیم کا جسم 70% جل چکا تھا۔ پڑوسیوں کی مدد سے نسیم کو اسپتال پہنچایا گیا۔ موبائل کے ذریعے مجھے اسپتال ہی بلا لیا گیا۔ ڈاکٹرز نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح نسیم کی جان بچ جائے، مگر یہ ممکن نہ رہا۔ اس نے اسپتال میں ہی دم توڑ دیا۔ میں کئی ماہ تک اس صدمے کو نہیں بھلا سکا تھا۔ جب بھی تنہائی میسر آتی میری آنکھوں کے سامنے اسپتال میں نسیم کے دم توڑنے کا منظر آ جاتا۔ میں ابھی نسیم کا غم بھلا نہیں سکا تھا کہ امی جان کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ وہ ہر وقت خوف میں مبتلا رہنے لگی۔ انہیں ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ کوئی شے ہے جو ان کے ساتھ سائے کی طرح رہتی ہے۔ خواب میں بھی اکثر انہیں ایک عورت جس کے چہرے پر بال بکھرے ہوتے ہیں وہ انہیں ڈراتی ہے۔ نہ ڈرنے پر وہ زور سے ان کا گلا دباتی ہے۔ ابا جان نے اپنے واقف کار ایک عامل جمشید کو دکھایا اور اس نے بتایا کہ ان پر کسی روح کا سایہ ہے جو امی جان کو ہر وقت خوف میں مبتلا رکھنا چاہتا ہے۔ علاج کے ذریعے ہی اس روح سے نجات مل سکتی ہے۔ ابھی امی جان کا علاج شروع ہوئے 2 دن ہی ہوئے تھے کہ امی جان سوتے میں چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ ان کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، خوف سے وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر ابو اور میں دونوں گھبرا گئے۔ امی کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ مجھے جواب دینے کے بجائے وہ مجھے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بیٹے امی کو پانی پلاؤ، ابو نے کہا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے جگ سے ایک گلاس پانی بھرا اور امی کی طرف بڑھایا، جیسے وہ ایک ہی سانس میں چڑھا گئی۔ خاصی دیر تک وہ گمسم رہی، پھر کہیں جا کر وہ بات چیت کے قابل ہوئی۔ اس عورت نے دھمکی دی ہے کہ میں اپنا علاج نہ کرواؤں
ورنہ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ وہ تم سے کیا چاہتی ہے؟ ابو نے پوچھا۔ وہ چاہتی ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں سسکتی تڑپتی رہوں، زندہ رہوں لیکن ہر وقت خوف زدہ رہوں، کسی پل مجھے چین نہ آئے۔ امی جان نے بتایا۔ بیگم، تمہیں اس خبیث روح سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ عامل جمشید کے لیے اس روح سے تمہیں چھٹکارا دلوانا ضروری ہو گیا ہے، ابو نے کہا۔ وہ ہمیشہ اپنا چہرہ بالوں میں چھپا کر رکھتی ہے، آج اس نے اپنا چہرہ دکھایا۔ اوہ میرے خدا، کس قدر خوفناک چہرہ تھا، چہرہ دیکھتے ہی دل دہل گیا۔ امی جان نے یہ کہتے ہوئے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ ابا جان، عامل جمشید کو اس خبیث روح کی دھمکی دینے کے بارے میں ضرور بتائیے گا، میں نے کہا۔ ہاں، تم بے فکر رہو بیٹے، میں صبح ہوتے ہی سب سے پہلے عامل صاحب کے پاس پہنچوں گا، ابو نے مجھے یقین دہانی کرائی۔ میں مطمئن ہو کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ میرا یہ اطمینان عارضی تھا کیونکہ اب اس خبیث روح نے امی کو دن میں بھی ڈرانا شروع کر دیا تھا۔ وہ حقیقت میں بھی امی جان کو نظر آنے لگی تھی۔ اس نئی صورتحال سے ابو اور میں دونوں بہت فکر مند ہو گئے تھے۔ عامل جمشید سے امی جان کا علاج چل رہا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ بھرپور یقین دلایا تھا کہ امی جان کو اس روح سے نجات مل جائے گی، مگر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے نجات ملے گی۔ اس خبیث روح نے بہت زیادہ امی جان کو تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے پر ابو کا مجھ پر دوسری شادی کرنے کا دباؤ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ اتوار کے دن ابو میرے کمرے میں آئے اور سمجھانے کے غرض سے بولے، تم دیکھ رہے ہو کہ تمہاری والدہ کی طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی ہے، ایسے میں کسی کا گھر میں رہنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ ایسا کرتے ہیں، پھپھی نگہت کو چند دن کے لیے بلا لیتے ہیں۔ میں نے تجویز دی، چند دن کے بعد کیا ہوگا، پھر ہم کیا کریں گے؟ اس گھر میں ایک عورت کا مستقل رہنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ تمہاری شادی کرنے سے ہی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ابو نے کہا۔ ابو جان، میں کیا کروں؟ میرے ذہن سے نسیم کی یادیں چپک کر رہ گئی ہیں۔ میں جتنا نسیم کو بھلانا چاہتا ہوں وہ مجھے اتنا ہی زیادہ یاد آتی ہے، میں نے کہا۔ تم جب تک شادی نہیں کر لو گے، یادیں بھلانا بھی چاہو گے تو بھلا نہیں سکو گے، اسی لیے اس کا واحد حل یہی ہے کہ تم شادی کر لو۔ میں اس بارے میں سوچوں گا، میں نے جواب دیا۔ سوچنے کا وقت گزر گیا ہے، اب تمہیں عمل کرنا ہے۔ ابو نے یہ بات اس طرح کہی تھی جیسے وہ مجھے حکم دے رہے ہوں۔ میں نے گھبرا کر ان کی طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی۔ میری نظریں جھکانے کو انہوں نے میری رضامندی سمجھا اور میرے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ میں بھی سوچ ہی رہا تھا کہ امی کی زوردار چیخ سنائی تھی اور ساتھ ہی ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی صحن میں گرا ہو۔ میں لپک کر وہاں پہنچا۔ امی جان سیڑھیوں سے بری طرح لڑکتی ہوئی نیچے گری تھی۔ ان کا پورا چہرہ لہو لہان ہو رہا تھا، جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ ابو بھی ان کے پاس پہنچ گئے تھے۔ کاشف بیٹے، مجھے نسیم نے بہت زور سے دھکا دیا تھا، امی جان کے منہ سے بے اختیار یہ جملہ نکلا۔ کیا؟ میں نسیم کے نام پر بری طرح سے چونکا۔ ہاں بیٹے، وہ نسیم ہی تھی، یہ کہتے ہوئے امی جان بے ہوش ہو گئیں۔ ہم امی جان کو لے کر اسپتال بھاگے۔ ڈاکٹرز نے مرہم پٹی کر کے بہتا خون بند کر دیا۔ وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ امی جان کو اسپتال میں داخل کر لیا گیا تھا۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ امی کے سر میں شدید چوٹ آئی ہے، اسی لیے ان کا فوری طور پر ہوش میں آنا ممکن نہیں ہے۔ یہ بھی خدشہ تھا کہ ہوش میں آتے ہی کومے میں نہ چلی جائیں۔ ڈاکٹرز کی یہ بات سن کر ہم دونوں باپ بیٹے بہت زیادہ فکر مند ہو گئے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ امی جان کی اس بات نے مجھے الجھن میں ڈال دیا تھا کہ نسیم نے امی جان کو دھکا دیا ہے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک شخص جو مر چکا ہو پھر وہ کس طرح سے ایک زندہ انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ یہ بات ایک معمے کی طرح تھی جو امی جان کے ہوش میں آنے پر ہی حل ہو سکتا تھا۔ ایک ہفتہ مسلسل بے ہوش رہنے کے بعد امی ہوش میں آ گئیں۔ وہ بہت کمزور ہو گئی تھی، خاصی دیر ایسے ہی گھورتی رہیں جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہوں اور پہچان نہیں پا رہی ہوں۔ میں بھی ان کے پاس چپ چاپ بیٹھا رہا۔ پھر انہوں نے خود ہی رونا شروع کر دیا۔ امی، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ میں نے پوچھا۔ مجھے معاف کر دو کاشف بیٹے، وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کیا بات ہے امی؟ مجھ سے کیوں معافی مانگ رہی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میں بہت گناہ گار ہوں، بس تم مجھے معاف کر دو، وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ امی کیوں مجھے گناہ گار کر رہی ہیں؟ آخر بات کیا ہے؟ کچھ مجھے بھی تو بتائیں۔ کاشف بیٹے، مجھے نسیم سے سخت نفرت تھی،
میں تمہارے سنہرے مستقبل کا جو خواب دیکھا تھا وہ نسیم کے گھر آ جانے سے چکنا چور ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے وقتی طور پر خاموشی اختیار کر لی تھی کہ تمہارے ابا جان کی اس شادی میں مرضی شامل تھی اور میں ان کا دل توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ میں موقع کی تلاش میں تھی کہ نسیم کو تمہاری زندگی سے کسی طرح دور کر دوں بس۔ ایک دن مجھے موقع مل گیا۔ اس دن نسیم کو کچن میں کھانا پکاتے ہوئے نہ جانے کیسے چکر آ گیا اور وہ چکرا کر فرش پر گر پڑی۔ نسیم کے گرنے کی آواز پر میں لپک کر کچن میں گئی جہاں نسیم بے ہوش پڑی تھی۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا تھی اور خود کمرے میں آ گئی۔ اس کے خوب شور مچانے پر بھی میں کچن میں نہیں گئی۔ کچن میں جلتے ہوئے نسیم کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اسی نتیجے میں اس کا 70% جسم جل گیا۔ محلے والے نسیم کی چیخو پکار سن کر گھر میں داخل ہوئے۔ تب میں لپک کر صحن میں آ گئی اور محلے والوں کے سامنے ایسے بن گئی کہ میں سو رہی تھی اور نسیم کی چیخو پکار سن کر ابھی بیدار ہوئی ہوں۔ میں نسیم کے پاس موجود نہیں تھی، اس لیے محلے والوں کو بھی یقین آ گیا کہ نسیم اپنی غفلت اور لاپرواہی سے جل گئی ہے۔ نسیم کے انتقال پر وہ مجھے خواب میں آ کر ڈرانے لگی۔ دن میں چلتے پھرتے مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ نسیم میرے آس پاس موجود ہے۔ وہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں نہیں تھی، پھر بھی خواب میں آ کر ڈرانے لگتی تھی۔ جب عامل جمشید سے علاج کی بات ہونے لگی تو اس نے مجھے دھمکی دی کہ میں اپنا علاج نہ کرواؤں ورنہ میرا انجام بہت برا ہوگا۔ میں نسیم سے خوفزدہ تھی، اسی لیے میری خواہش تھی کہ کسی طرح نسیم سے مجھے چھٹکارا مل جائے۔ وہ مر کر بھی مجھے اپنی صورت دکھاتی رہتی تھی اور مجھے اس کی صورت دیکھنا گوارا نہیں تھا۔ عامر جمشید سے میرا روحانی علاج ہونے پر نسیم کی روح کو شدید غصہ آ گیا۔ اس واقعے والے دن میں چھت پر کپڑے سکھانے گئی تھی۔ کپڑے پھیلاتے ہوئے مجھے محسوس ہوا جیسے کسی نے میری چٹیا کو زور سے کھینچا ہو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، نسیم کو وہاں دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں بھی نیچے بھاگنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ وہ غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں نے تجھے منع کیا تھا نا کہ اپنا روحانی علاج مت کرا، مگر تیری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے۔ تجھ سے چھٹکارا پانے کے لیے میں نے تجھے جلا کر مار ڈالا، مگر پھر بھی میرا سکون برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے تو۔ میں ضرور اپنا روحانی علاج کرواؤں گی تاکہ تو چڑیل کا منحوس چہرہ مجھے دیکھنے کو نہ ملے۔ میں نے غصے میں کہا۔ نہ جانے مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی جو اس طرح سخت لہجے میں اس سے بات کر رہی تھی۔ میری بات پر وہ سیخ پا ہو گئی۔ تو زندہ رہے گی تب علاج کروائے گی نا، میں تجھے اس قابل ہی نہیں چھوڑوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ مجھ پر حملہ آور ہو گئی۔ میں اپنا دفاع کرتے ہوئے تیزی سے سیڑھیوں کی طرف لپکی تو وہ میرے پیچھے دوڑی۔ میں جیسے ہی سیڑھیوں پر قدم رکھنے لگی اس نے زور سے مجھے دھکا دیا اور میں لڑکتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے آ گری۔ میرے سر میں شدید چوٹ آئی تھی، اسی لیے میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ امی جان کا یہ انکشاف مجھ پر بجلی بن کر گرا تھا۔ میری بیوی نسیم کی قاتل کوئی اور نہیں، میری ماں تھی۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس خونی انکشاف کو سن کر ان کے ساتھ کیا سلوک کروں۔ میں ان کے بیڈ سے ہٹ کر دور ہو گیا۔ میں نے غصے سے اپنی انگلیاں بھینچی ہوئی تھی۔ غصہ اتنا شدید تھا کہ میں اسپتال سے باہر نکل گیا۔ میں خود پر کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ نہ جانے میں کتنی دیر یوں ہی مختلف شاہراہوں پر چلتا رہا۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ میری آنکھوں کے آگے نسیم کا معصوم چہرہ بار بار آ رہا تھا۔ کس قدر اسے جلنے پر تکلیف ہوئی ہوگی۔ کاش اس روز میں گھر پر ہوتا، میں کبھی بھی نسیم کو جلنے نہ دیتا۔ جب مجھے کچھ ہوش آیا تو میں واپس اسپتال آ گیا۔ اب وہ ایک طرف اداس کھڑے تھے۔ میں جب ان کے پاس گیا تو وہ بڑی اداسی سے بولے، بیٹے تمہاری امی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ کیسے؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ کچھ دیر قبل ان کی طبیعت اچانک پھر سے خراب ہو گئی تھی۔ ڈاکٹرز انہیں ایمرجنسی روم میں لے گئے، مگر ان کو بچانے میں ناکام رہے اور وہ انتقال کر گئیں۔ ایمبولینس کا انتظام ہو گیا ہے، اب انہیں گھر لے کر جا رہے ہیں۔ تم حوصلہ رکھو اور ہمت سے کام لو۔ امی جان کے انتقال پر مجھے یہ دوسرا دھچکا لگا تھا۔ پہلا ان کے انکشاف پر لگا تھا۔ ایمبولینس میں امی جان کی لاش رکھ دی گئی تھی۔ میں بھی ابو کے ساتھ ایمبولینس میں بیٹھ گیا۔ امی جان نسیم کی قاتل تھی اور نسیم کی روح نے اپنا قتل کا انتقام لے لیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اس کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔